हिना, दूल्हा भाई और उनकी फैमिली बाहर आ गए हैं। सीरत ने कमरे में दाखिल होते हुए बताया। तूने देखा उसे, कैसा दिखता है? हिना शादी की शुरुआत में बिल्कुल अनजान बनी हुई थी, अब तजस्सुस से पूछने लगी। मैं नीचे नहीं गई, बस ऊपर से उनको आते देखा तो तुझे बताने आ गई। सीरत को शायद दूल्हा देखने से ज़्यादा हिना को बताने की जल्दी थी। सीरत, तू भी ना, ये मेरा फ़ोन लेके जा और उसकी 2-3 अच्छी सी पिक्चर्स लेके आ। हिना ने उसे अपना फ़ोन थमाते हुए कहा, जो सीरत फ़ौरन मान गई। जाते जाते वो एड़ियों के बल मुड़ी। हिना, तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था ना? सीरत ने मासूमियत से कहा, जिस पर हिना के गाल लाल टमाटर हो गए। जो भी था, हिना एक मशरकी लड़की थी जिसने अभी तक अपने दिल में किसी को जगह न दी थी। उसने कभी भी किसी लड़के के बारे में नहीं सोचा था। वो हमेशा से अपने फ्यूचर हस्बैंड को ही अपना सब कुछ मानती थी। तू अब जाती है नीचे या धिक्के मार के भेजूं? हिना ने शर्म को छुपाते हुए गुस्से से कहा। सीरत खिलखिलाकर हंसी। अभी लेके आती हूँ। प्यारे से दूल्हा भाई की प्यारी सी पिक्चर्स मैं अपनी प्यारी सी सहेली को इतने प्यार से दिखाऊंगी कि मेरी प्यारी सी सहेली को मेरे प्यारे से दूल्हा भाई प्यारे लगने लगेंगे। सीरत शरारत से कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई, जबकि हिना शर्माते हुए अपना अक्स आईने में देखने लगी। तुम जो भी हो, मेरे लिए बहुत ख़ास हो। हिना दिल ही दिल में जावियार से मुखातिब अपने दिल की बात कह गई। आज एक अनदेखा बंदा हिना के दिल के सबसे ज़्यादा करीब था। वो तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ उतरती रही थी, अचानक बुरी तरह से किसी से टकराई। हाथ न सिर्फ उसके कुर्ते में अटका बल्कि उसका ब्रेसलेट उसके गले पर ज़ख्म कर गया। सीरत अभी अपनी ड्रेस संभाल रही थी कि नज़र उसकी गर्दन पर पड़ी, जहाँ से खून की एक पुतली से लकीर वाज़े हो चुकी थी। ये यकीनन सीरत की इस तरह जल्दबाजी में हाथ खींचने की वजह से हुआ था। आई एम सॉरी, मुझे ध्यान नहीं था। उसकी गर्दन से खून निकलता देखकर सीरत को रोना आने लगा, जिस पर महराज मासूम सी लड़की को देखकर मुस्कुराया। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं भी ध्यान भी नहीं था, गलती मेरी है। नहीं, गलती आपकी नहीं, ये मेरी वजह से हुआ है। आपको बहुत दर्द हो रहा होगा। सीरत की आंखों में अचानक पानी आया, क्योंकि महराज को अच्छा खासा गहरा जख्म आया था। सीरत थी ही ऐसी, उससे किसी की तकलीफ नहीं देखी जाती थी, लेकिन वो फिर भी डॉक्टर बनना चाहती थी। मुझे ध्यान देना चाहिए था। बेध्यानी में सीढ़ियाँ उतर रही थी कि आपको लग गई। सीरत बहुत शर्मिंदा थी। इट्स ओके सिस्टर, हो जाता है, मुझे दर्द नहीं हो रहा, आप रोना बंद करें। आपने मुझे बहन कहा, और मैं कितनी बुरी बहन हूँ कि भाई को पहली ही मुलाकात में चोट दे दी। सीरत को अब एक नई बात पर रोना आ रहा था, जिस पर महराज मुस्कुराए जा रहा था। जी, मैंने आपको बहन कहा है, और मेरी बहन बिल्कुल भी बुरी नहीं है, बल्कि बहुत क्यूट है। और अब आपका ये भाई आपको रोते हुए नहीं देखना चाहता, सो प्लीज़ रोना बंद करें। महराज की कोई बहन नहीं थी। उस लड़की को देखते ही उसे बहन की कमी का शिद्दत से एहसास हुआ, तो उसे अपनी बहन कह दिया। महराज उसे बहलाने के लिए इधर उधर की बातें करने लगा, जब जावियार उसके करीब आके खड़ा हुआ। हाय प्यारी बहना, कैसी हो? जावियार ने मुस्कुराते हुए सीरत को पूछा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसे देखकर खुशी के साथ हैरत भी हुई। क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता था? जावियार ने मुस्कुराते हुए कहा। खैर, इनसे मिलो, ये हैं मेरे कज़न महराज। जावियार ने महराज का तारुफ करवाया। मैं इनसे मिल चुकी हूँ, बल्कि मैं आपसे कहूँगी कि आप इनसे मिले, ये हैं मेरे भाई महराज शाह। सीरत ने अभी थोड़ी देर में बनने वाले इस प्यारे से रिश्ते को नाम देते हुए कहा, जिस पर महराज भी खुश दिली से मुस्कुराया। तो आपने इन्हें अपनी बहन बना लिया, अच्छा किया। वैसे भी आपकी बेगम बहुत ख़तरनाक है, जावियार ने आंख मारते हुए कहा, जिस पर महराज खुलकर हंसा। खैर, आपकी सहेली कैसी हैं? जावियार ने मतलब का सवाल पूछा। वो अपने कमरे में है, ये उसका ही तो घर है, सीरत ने बताना ज़रूरी समझा। और आज उसकी ही तो मंगनी है, सीरत ने यह बताया और भी ज़्यादा ज़रूरी समझा, क्योंकि अब तक वो जितनी भी बार जावियार से मिली थी उसने हिना के बारे में ज़रूर पूछा था। सीरत उससे कोई भी बात करती, वो बात को घुमाकर हिना की तरफ ले आता। ये आप क्या कह रही हैं, हिना की मंगनी? जावियार ने हैरत से मुंह खोला, और उसका मुंह खुला देखकर महराज का मुंह भी खुल गया। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वो तो मुझसे मोहब्बत करती है, वो मुझे धोखा नहीं दे सकती। कैसे कर सकती है मुझसे मोहब्बत के दावे करके वो किसी और से मंगनी कर रही है? जावियार चेहरे पर उदासी फैलाए आंखों में शरारत लिए पूछ रहा था, जिसको सीरत के लिए समझना तकरीबन नामुमकिन था। देखें जावियार, आपको कोई गलत फहमी हुई है, वो आपसे प्यार नहीं करती।
سیرت نے فوراً زاویار کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی، جس پر معراج بھی مسکرایا کیونکہ وہ زاویار کی شرارت کو سمجھ چکا تھا۔ آپ اتنی یقین سے کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتی؟ اس نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی ہوگی۔ زاویار کی باتیں اس وقت سیرت کی سمجھ سے بالکل باہر تھی، لیکن معراج سمجھ چکا تھا۔ جی نہیں، وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے اور مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتی۔ وہ کسی لڑکے سے پیار نہیں کرتی۔ اگر ایسا کچھ ہوگا بھی تو وہ سب سے پہلے مجھے بتائے گی، سیرت نے منہ بزورتے ہوئے کہا۔ بہتر ہوگا آپ اپنی یہ غلط فہمی دور کر دیں۔ وہ اپنی منگنی سے بہت خوش ہے۔ وہ لڑکی جو کالج میں بالکل بولتی بھی نہیں تھی، آج اپنی دوست کی وکالت کر رہی تھی۔ اور خبردار، جو آپ نے اس کی منگنی میں کچھ بھی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، وہ اپنی شادی سے بہت خوش ہے۔ یہ سن کر زاویار کے سارے اندیشے دور ہو گئے جو اس کی بہن دریا نے اس کے دل میں ڈالے تھے کہ ہینا کی شادی زبردستی کی جا رہی ہے اور وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے سالی بہنا، تم نے میرے سارے اندیشے دور کر دیے۔ سالی بہنا، سیرت نے منہ حیرت سے کھولا کیونکہ زاویار جب بھی اس سے ملتا تھا بہنا کہہ کر پکارتا تھا، اور آج اس نے سالی کا اضافہ کر دیا تھا۔ جی ہاں سالی بہنا، آپ کی پیاری دوست کی منگنی آج آپ کے اس پیارے بھائی کے ساتھ ہے۔ کیا سیرت خوشی اور حیرت سے اچھلی، جس پر زاویار اور معراج کا کہکا بے ساختہ تھا۔ سیرت کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ میں ابھی ہینا کو بتا کے آتی ہوں۔ ابھی زاویار اس کو روک کر کچھ اور کہتا کہ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر بھاگ گئی۔ معراج، آپ منگنی انجوائے کریں نا، مجھے کیوں بار بار فون کر رہے ہیں؟ یہ معراج کی کوئی 10ویں کال تھی۔ یار میں تمہیں بہت زیادہ مس کر رہا ہوں۔ یہاں بہت سارے کپلز جو ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے ہیں، اور ایک میں ہوں تمہارے نہ آنے کا ماتم منا رہا ہوں۔ اور دوسری بات، یہاں پر ایک سے ایک حسین لڑکی ہے جس سے بات کرنا تو دور، تم نے دیکھنے تک کو منع کر دیا ہے۔ معراج، میرے ساتھ اس طرح سے بات نہ کرے ورنہ میں ابھی آپ کو واپس بلا لوں گی، آیت نے دھمکی دی۔ پلیز بلا لو نا، معراج نے آہ بھر کر کہا۔ یار بہت بورنگ پارٹی ہے، معراج نے بتایا۔ سالار بھائی کہاں ہیں؟ آیت نے پوچھا، کیونکہ وہ سالار کی کمپنی میں کبھی بور نہیں ہوتا تھا۔ یار سالار کے پیچھے کچھ لڑکیاں پڑ گئی ہیں، وہ اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھا ہوا ہے۔ کیا سالار بھائی کے پیچھے لڑکیاں پڑی ہیں اور وہ چپ کر گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آیت نے حیرت سے کہا۔ ہاں یار، اسے جب سے محبت ہوئی ہے وہ کسی لڑکی کی طرف دیکھتا تک نہیں، وہ تو بس اسی لڑکی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، نہ جانے کون ہے وہ خوش قسمت لڑکی جس نے سالار جیسے بندے کو بدل دیا۔ اور آج تو دریا بھی آئی ہے، سالار مر جائے لیکن کبھی اس کے سامنے نہ آئے۔ معراج نے سالار کے چھپنے کی دوسری وجہ بھی بتا دی۔ دریا اور زاویار ان کی پھوپھو کے بچے تھے۔ دریا بچپن سے ہی سالار سے محبت کرتی تھی، لیکن سالار کو بالکل پسند نہ تھی، عجیب سی چڑ تھی اس لڑکی سے اسے۔ حالانکہ سالار خود بھی ایک فلرٹ انسان تھا، لیکن دریا کی بے باکی سے اسے نفرت تھی۔ سالار، آپ یہاں ہیں؟ میں ہر جگہ آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں، مجھ سے چھپ کر بیٹھے تھے۔ دریا نے آخر سالار کو ڈھونڈ ہی لیا۔ کیسی ہو دریا؟ سالار نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ کے عشق میں پاگل، دریا نے بے باکی سے کہا، جس پر سالار کی پیشانی کی رگیں سامنے ابھر آئیں۔ تمہیں پتہ ہے دریا، میں عمر میں تم سے 5 سال بڑا ہوں، اسی لیے جب بھی مجھ سے ملو تو عزت سے بھائی کہہ کر نکل جاؤ۔ سالار نے اسے شرم دلانے کی ایک ناکام کوشش کی۔ ٹھیک ہے سالار، اپنے سے بڑوں کی عزت کی جاتی ہے، میں مانتی ہوں، لیکن ہر کسی کو بھائی نہیں بنایا جاتا۔ دریا سالار کی سوچ سے زیادہ ڈھیٹ تھی اور اس کو شرم دلانا آسان کام نہ تھا۔ بکواس بند کرو دریا، اگر یہ ساری باتیں تمہارے بابا کو پتہ چل جائیں وہ تمہیں کھڑے کھڑے شوٹ کر دیں۔ سالار نے غصے سے سامنے کھڑی خوبصورت مگر بے باک لڑکی کو دیکھا۔ میں تو پہلے ہی آپ کے پیار میں مکمل مر چکی ہوں، ایک بار اور صحیح۔ دریا، تم میری اکلوتی پھوپھو کی اکلوتی بیٹی ہو، اور میں تمہیں ان لڑکیوں میں ہرگز شامل نہیں کرنا چاہتا جن کے ساتھ میں ایک ہفتے سے زیادہ وقت نہیں گزارتا۔ اور جہاں تک بات ہے شادی کی، تو ایک بات کان کھول کر سن لو، کم از کم میں تم سے شادی نہیں کرنے والا، سالار نے تم پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اور ویسے بھی میں اپنے لیے لڑکی تلاش کر چکا ہوں، اس لیے تم کسی اور کو ڈھونڈو۔ پہلے تو دریا کو سالار کی باتوں پر غصہ آ رہا تھا، جب سالار نے یہ کہا کہ وہ کسی اور کو ڈھونڈ چکا ہے تو دریا غصے سے چلا اٹھی۔ کون ہے وہ چڑیل؟ میں اس کا منہ توڑ دوں گی، جان سے مار دوں گی، اسے دریا غصے سے دھاڑتے ہوئے بولی۔
وہ کوئی چڑیل نہیں بلکہ ایک بہت ہی خوبصورت پری ہے، اور اس کو نقصان پہنچانے کے بارے میں اگر تم نے سوچا بھی تو میں تمہارا نام صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ سالار اس سے تیز آواز میں دھاڑتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ سالار نے آج تک دریا سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ سالار کا غصہ دیکھ کر دریا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کسی ایک لڑکی کے لیے سالار کا اتنا فکر مند ہونا دریا کو ہضم نہ ہوگا۔ کون سا زاویار؟ وہی جو ہر وقت میرے بارے میں پوچھتا رہتا تھا؟ تجھ سے، ہینا نے سوچتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنا کام کر دکھایا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ تمہارے بارے میں اس لیے مجھ سے پوچھتا تھا، سیرت نے کہا۔ یار اس کی تو میں نے بےزتی کر دی تھی، کہیں اسی کا بدلہ لینے کے لیے تو مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میرا مطلب ہے ناولز میں ہیرو ہیروئن سے بدلہ لینے کے لیے شادی کر لیتا ہے، ہینا نے فکر مندی سے کہا۔ لیکن ناولز میں تو ہیرو کو اینڈ پر ہیروئن سے پیار ہو جاتا ہے نا، سیرت نے سوچتے ہوئے کہا۔ لیکن اس سے پہلے وہ اس سے بہت ناراض رہتا ہے اور اس پر بہت ظلم کرتا ہے، ہینا نے فکر مندی سے کہا۔ او ہو ہینا، بس کرو، یہ کوئی ناول نہیں ہے اور نہ ہی تو کوئی ہیروئن۔ زاویار بہت اچھا انسان ہے، اور ویسے بھی تو اللہ میاں تجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ تیرے ساتھ کبھی کچھ غلط کر ہی نہیں سکتے۔ سیرت نے ہینا کی کئی بار کہی ہوئی بات دہرائی۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ پہلی نظر میں میرا دیوانہ ہو گیا ہو، اور اب میں ہوں بھی تو اتنی خوبصورت کہ کوئی بھی مجھ سے پیار کر بیٹھے، ہینا نے ایک ادا سے کہا، جس پر سیرت نے بڑی معصومیت سے ہینا کی ہاں میں ہاں ملائی۔ وہ نیچے آئی تو اچانک کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اسے تنہائی میں ایک جگہ لے گیا۔ اچانک ہونے والے اس حملے کے لیے وہ تیار نہ تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کبھی ادھر جا رہی ہو، کبھی ادھر جا رہی ہو، آخر اتنا خوبصورت لگنے کی کیا تک بنتی ہے؟ مجھے ہرگز پسند نہیں ہے کہ میری ہونے والی بیوی اس طرح سے سج سنور کر دوسروں کی توجہ کا مرکز بنے۔ سالار بولے جا رہا تھا لیکن سیرت حیرانگی سے اسے دیکھے گئی۔ اور یہ اتنی ڈارک لپسٹک تم نے کیوں لگائی ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، سالار نے اپنی انگوٹھے کی مدد سے اس کی لپسٹک مٹا دی۔ سالار کی جرأت، سیرت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اور یہ دوپٹہ؟ اس نے اس کے گلے میں ڈالے دوپٹے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سیرت پریشانی سے اپنے دوپٹے کی طرف دیکھنے لگی جس کی سیفٹی پن سالار کھولے جا رہا تھا۔ دوپٹہ ہمیشہ سر پر اچھا لگتا ہے میری جان، گلے میں تو پٹا بھی ہوتا ہے، سالار نے اس کا دوپٹہ سر پہ ڈالتے ہوئے کہا۔ پھر سالار کی نظر اس کے لاکٹ پہ گئی جو شاید اسی کے لیے بنایا گیا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو میری جان، لیکن تمہیں اس طرح سے دیکھنے کا حق صرف میرا ہے، یہ سب کچھ تم میرے بیڈ روم میں آ کر کرنا۔ سیرت کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ آدمی کون ہے اور اس سے اس طرح سے بات کیوں کر رہا ہے، پھر ہمت کر کے بولی، آپ کون ہیں؟ الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ آئی ایم یور فیوچر ہسبینڈ۔ ہینڈسم ہوں نا، مگر صرف تمہارا ہوں۔ میں اپنے آپ کو صرف تمہارا سوچ کے اپنے آپ کا خیال رکھتا ہوں۔ آج سے تم بھی اپنے آپ کو میرا سوچ کر اپنا خیال رکھو گی۔ سالار کی بات سن کر سیرت کو جھٹکا لگا کیونکہ یہ آدمی حارث تو ہرگز نہیں تھا۔ سالار نے سیرت کا ہاتھ تھاما اور اس کے ہاتھ کی تیسری انگلی سے حارث کے نام کی انگوٹھی اتار کر اس کے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ اس کے ہاتھ کی تیسری انگلی کو سالار نے اپنے منہ میں ڈالا۔ سالار کی اس جرأت پر سیرت کانپ کر رہ گئی۔ اپنا ہاتھ سالار کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کی جسے سالار نے ناکام بنا دیا، پھر اپنی جیب سے ایک انگوٹھی نکال کر سیرت کی انگلی میں پہنائی۔ سیرت کے اندر تکلیف کی ایک لہر اٹھی کیونکہ انگوٹھی اس کو بہت تنگ تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کی انگلی پر چڑھ چکی تھی۔ یہ انگوٹھی تمہارے ہاتھ سے کبھی الگ نہیں ہوگی اور آج سے تم میری ہو، اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ کر اپنے آپ کو میرے لیے تیار کر لو۔ سالار نے سیرت کی پیشانی پر اپنی محبت کی پہلی مہر ثابت کی اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ سیرت کتنی ہی دیر اسی حالت میں کھڑی رہی۔ سیرت نہ جانے کتنی ہی دیر سالار کے بارے میں سوچتی رہی۔ وہ سب کچھ ہینا کو بتانا چاہتی تھی لیکن آج نہیں۔ وہ جانتی تھی یہ سب کچھ سن کر ہینا پریشان ہو جائے گی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہینا آج پریشان ہو، اسی لیے وہ فی الحال ہینا کو کچھ بھی بتانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ لیکن پھر وہ سوچنے لگی کہ اس آدمی نے اسے یہ ساری باتیں کیوں کہیں؟ ہو سکتا ہے یہ اس کو کوئی غلط فہمی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ کسی اور کو سمجھ کر اس سے یہ ساری باتیں کہہ گیا ہو۔
सीरत ने तो आज से पहले इस आदमी को देखा तक नहीं था, अगर देखा भी था तो उसे याद नहीं था। लेकिन फिर उसकी नज़र अंगूठी पर पड़ी, जिसको न जाने कितनी ही बार उतारने की कोशिश कर चुकी थी। लेकिन ये अंगूठी भी शायद इस शख्स की तरह बहुत ढीठ थी, जो उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे बार बार शक हो रहा था कि कोई इस पर नज़र रखे हुए है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसे कोई न मिला। न जाने क्यों उससे उस शख्स से डर लगने लगा, और उसी डर की वजह से उसे रोना आ रहा था। अपनी ही सोच में वो परेशान खड़ी थी जब महराज ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर महराज को देखा तो नज़र उसकी गर्दन पर गई, जहाँ पर बैंडेज हुआ हुआ था। आपको पता है भाई, आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, इसीलिए आपको किसी की नज़र लग गई है। आपको सफ़ेद कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे। सीरत ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो हाशिर के अलावा किसी और को इस तरह से मुखातिब करके बुलाएगी। उसके बाद परमेराज ने कहका लगाया, तुम ठीक कह रही हो, तुम्हारी भाभी ने भी मुझे मना किया था, लेकिन मैं नहीं माना। इसीलिए तो कहते हैं कि बीवियों की सारी बातें माननी चाहिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मेराज से बातों में लगकर वो थोड़ी देर पहले वाले उस शख्स को मुकम्मल भूल चुकी थी, लेकिन कोई था जो उसे मेराज के साथ इस तरह से बातों में लगे बहुत गौर से देख रहा था। लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि वो मेराज को इतने अच्छे तरीके से जानती कैसे है। क्या हुआ बेटा, आप इस तरह से यहाँ क्यों बैठी हो और इस तरह से रो क्यों रही हो? शाकिर साहब परेशानी से अपनी अकलौती बेटी को देखने लगे। बाबा, वो कहता है वो किसी और से मोहब्बत करता है, वो मुझसे कभी शादी नहीं करेगा। दरिया रोते हुए बाप के गले लगी। बेटा, ये आप क्या कह रही हो? क्या हुआ है? सब सालार ने आपसे कहा है? बाबा, वो कहता है वो मुझसे शादी नहीं करेगा, वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो किसी और को चाहता है। बेटा, इतनी सी बात पे आपने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है। बेटा, आपको तो पता ही है ना, वो आपको तंग करने के लिए ऐसा बोलता रहता है। लेकिन सच तो ये है कि वो आप ही से शादी करेगा। ये फैसला उसके मरहूम माँ करके गई थी। लेकिन बाबा, वो कहता है कि वो किसी और लड़की को जाता है। क्या हो गया बेटा, आपको इस तरह से रोना बंद करें। मैंने कह दिया ना, आपको अपने बाबा पे यकीन होना चाहिए। शादी से पहले सारे लड़के गैर जिम्मेदार होते हैं, वो शादी के बाद भी आपसे मोहब्बत करने लगेगा। और जहाँ तक बात है किसी और से शादी करने की, आपके बाबा ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। भोटे और भाई की मंगनी एंजॉय करें। वादा करें बाबा, आप मेरी शादी सलार से करवाएंगे। दरिया रोए जा रही थी। जी मेरा बच्चा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि सालार की शादी सिर्फ आपसे ही होगी। हम किसी और के साथ उसकी शादी होने ही नहीं देंगे। उठें और उठकर भाई की मंगनी एंजॉय करें। देखें क्या हालत बना रखी है आपने, और आपका भाई आपको हर तरफ ढूंढ रहा है। दरिया खुश हो गई। आप चलें, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ठीक है बेटा, आप जल्दी आ जाएं। सीरत ने हिना को थाम कर जावियार के साथ बिठाया। जावियार बिना पलके झपकाए इस हसीन नाजुक सी परी को देखता रह गया। हिना ने उसे इस तरह से देखने पर नजरें झुका लीं। जावियार बैठे बैठे ही उसकी तरफ झुका। अपनी सहेली के लिए आप जंग लड़ने आई थी, मैंने सोचा क्यों ना ये जंग सारी जिंदगी के लिए चलाई जाए। आपने सोचा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी पसंद से मुझसे शादी कर रहे हैं, यानी कि मोहब्बत की शादी, लव मैरिज। हिना जानती थी कि उनकी शादी जावियार की पसंद से की जाती है, लेकिन फिर भी अनजान बनी। जी बिल्कुल, ये हमारी लव मैरिज है। मैंने जब आपको पहली बार देखा आप मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने आपके घर रिश्ता भेज दिया, जावियार ने कहा। ये कैसी लव मैरिज है जहां आपने मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार किया और ना ही यकीन दिलाया? ये तो बिल्कुल अरेंज मैरिज जैसी ही है, हिना ने अदा से कहा। हिना, आप मुझे पसंद है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, तो ये लव मैरिज हुई? ना जी नहीं, आपने मुझे अपनी मोहब्बत का एहसास नहीं दिलाया। मैं कैसे कहूँ कि लव मैरिज है, ऐसी तो अरेंज मैरिज होती है। लव मैरिज तो वो होती है जिसमें लड़का अपनी मोहब्बत का इकरार सबके सामने करे, लड़की को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाए, फिर फैसला लड़की पर छोड़ दे कि वो उसकी मोहब्बत को कबूल करती है या नहीं। वो होती है लव मैरिज। ओह, तो आप चाहती हैं कि मैं आपसे अपनी मोहब्बत का इकरार करूं? जावियार ने अपनी लो देती नज़रें उसकी कान सी आंखों में गाड़ते हुए कहा। अब क्या फ़ायदा, आज मंगनी हो जाएगी, तो फिर चाहूँ या ना चाहूँ, शादी तो मुझे आपसे ही करनी पड़ेगी, हिना ने मुंह बसोरते हुए कहा, जिस पे जावियार मुस्कुराया। मंगनी होने वाली है फ्यूचर मिसेस जावियार,
ابھی تک ہوئی نہیں۔ یہ کہتے ہی وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہنا اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ اب یہ کیا کرنے والا ہے، وہ سوچ کر رہ گئی۔ اتنے میں زاویار نیچے دریا کے پاس آیا اور اس سے انگوٹھی لی، پھر واپس سٹیج پہ آیا اور ہنا کا ہاتھ تھام کر اس کو کھڑا کیا اور خود گھٹنے کے سہارے زمین پر بیٹھ گیا۔ ہنا، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ آپ کے پاس اب انکار کا آپشن تو نہیں ہے۔ آپ کے والد نے آپ کا فیصلہ مکمل طور پر ہمیں دے دیا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو اس بات کا احساس دلانا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ کی آنکھوں نے مجھے اپنا قیدی بنا لیا ہے۔ میرا دل بغاوت کر بیٹھا ہے کہ اس کو ہنا چاہیے۔ میں اپنے باغی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آپ کو اپنی محبت کا احساس دلانا چاہتا ہوں۔ ہنا، میں نہیں کہتا کہ میں ہمیشہ آپ کو خوش رکھوں گا، کبھی آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا، لیکن آپ کے ہر دکھ میں آپ کا مکمل ساتھ نبھاؤں گا۔ ہنا حیرانگی سے اس آدمی کو دیکھ رہی تھی جو نہ اس کی چھوٹی سی خواہش پوری کرنے کے لیے سب کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ آپ کے پاس انکار کا آپشن تو نہیں ہے۔ ہاں، مگر ایک آپشن ہے، یا تو آپ مجھ سے شادی کر لیں، نہیں تو میں آپ سے کر لوں گا۔ اس کی آخری بات پر سب مہمانوں نے تالیاں بجائیں، جبکہ انقلاب تو یہ ہوا کہ ان سب کی موجودگی میں وہ شرما گئی۔ نظریں نیچے کیے وہ کنکھیوں سے ہنا سیرت کو دیکھ رہی تھی، جو اچھل اچھل کر کہہ رہی تھی کہ ہنا ہاں کر دو۔ زاویار نہ جانے کتنی ہی دیر وہیں بیٹھا رہا۔ ہنا نے ذرا سی نظریں اٹھا کے اسے دیکھا، جو امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہنا منہ سے کچھ نہیں بولی، لیکن اس کی مسکراتی نظریں بہت کچھ بول رہی تھی، جس پر زاویار نے مسکراتے ہوئے اس کی خوبصورت انگلی پر اپنے نام کی انگوٹھی پہنائی۔ اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ زاویار اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس کے کانوں کے قریب سرگوشی کی۔ فی الحال لفظی اظہار محبت سے کام چلا لو، شادی کے بعد عملی محبت کر کے بتاؤں گا۔ زاویار کی بات پر ہنا کے کانوں کی لو تک سرخ ہو گئی۔ زاویار کو انگوٹھی پہناتے ہوئے حال میں تالیوں کی آواز گونجنے لگی۔ سیرت نے ہنا کو گلے لگایا اور اس طرح سے خوش ہو رہی تھی جیسے ہنا کی نہیں بلکہ اس کی اپنی منگنی ہو رہی ہو، اس بات سے بے خبر کہ کوئی اس کی مسکراہٹ کے ڈمپل میں اپنا دل ڈوبتا محسوس کر رہا ہے۔ میری جان کبھی کھلکھلاتی ہنسی صرف میرے نام ہوگی۔ اب اور انتظار نہیں ہوتا، بس میں ترکی سے واپس آ جاؤں، پھر میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لوں گا، صرف اپنا بنا کر۔ پھر تم صرف میرے لیے ہنسو گی، میرے لیے ہی کھلکھلاؤ گی، تم پر صرف میرا حق ہوگا۔ صرف سالار کا اپنی ہی سوچ میں ہوں۔ میں خود ہی مسکرایا۔ آج شاکر نے سلمان سے بات کی تھی۔ سلمان بھائی، یہ وقت مناسب تو نہیں ان سب باتوں کے لیے، لیکن میں پھر بھی آپ سے یہ بات کرنا چاہتا تھا۔ اچھا تو نہیں لگتا کہ ایک بیٹی کا باپ اس طرح سے خود اپنی بیٹی کے لیے بات کرے، لیکن میں مجبور ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دریا کے فیوچر کا سوال ہے۔ سلمان صاحب بات کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے تھے کہ شاکر کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن سالار صاف لفظوں میں اس شادی کے لیے انکار کر چکا تھا۔ سلمان صاحب کی پہلی شادی شاکر صاحب کی بہن عائشہ کے ساتھ ہوئی تھی، جبکہ سلمان صاحب کی بہن کی شادی شاکر صاحب سے ہوئی تھی۔ وہ دونوں آپس میں کزن تھیں اور بہت اچھی سہیلیاں تھیں۔ اسی کی بنا پر ان دونوں نے سالار کی شادی دریا اور زاویار کی شادی اعلانیہ سے طے کی تھی۔ آنا یا اب اس دنیا میں تھی بھی کہ نہیں کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن سالار اور دریا کی شادی بچپن سے ہی طے تھی، جسے ہوش سنبھالنے کے بعد سالار نے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ بہت سمجھانے کے بعد بھی سالار نے سلمان صاحب کی بات نہیں مانی۔ سالار نے ہمیشہ سے سب کو یہی بتایا تھا کہ وہ شادی اپنی مرضی سے کرے گا، اور دریا جیسی لڑکی کبھی اس کی پسند نہیں ہو سکتی، کیونکہ دریا جیسی بے باک اور بے پردہ لڑکیاں سالار کے آگے پیچھے گھومتی ہیں۔ سلمان شاکر کو اس بارے میں صاف انکار کر دینا چاہتے تھے، لیکن سارا بیگم نے انہیں روک دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایسے فیصلے یوں کیے جائیں۔ اسی لیے انہوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاکر صاحب کو طریقے سے انکار کرنے کے بارے میں سوچا تھا۔ معراج واپس آیا تو وہ بیڈ پہ سعد کو سلا رہی تھی۔ سو گیا میرا شہزادہ؟ معراج نے آتے ہی سعد کو پیار کیا اور بے ساختہ سعد کے دونوں گال چومے۔ جی بڑی مشکل سے سویا ہے، لیکن آپ کا یہ جارحانہ پیار جاری رہا تو پھر سے جاگ جائے گا۔ بالکل نہیں جاگے گا، اپنی ماں پہ گیا ہے۔ اب دیکھو نا، جب تم سو رہی ہوتی ہو میں تم سے خوب پیار کرتا ہوں، مجال ہے تو تمہاری آنکھ کھلی
معراج نے شرارت سے کہتے ہوئے اسے اپنے قریب کھینچا اور اس پر جھکنے لگا جب اس کی نظر اس کی گردن پر پڑی۔ یہ کیا ہوا معراج، آپ کو چوٹ لگی؟ وہ فکر مند ہوئی۔ ارے ہاں یار، یہ تو میں تمہیں بتانا بھول ہی گیا، آج منگنی میں مجھے ایک لڑکی ملی جو بہت پیاری تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ نے مجھے بہن کیوں نہیں دی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لڑکی تھی، اس کی طرح اس کا نام بھی بہت پیارا تھا، لیکن مجھے یاد نہیں رہا۔ معراج نے اپنے دماغ پر زور ڈالتے ہوئے یاد کرنے کی کوشش کی۔ خیر زاویار کی منگیتر کی بیسٹ فرینڈ ہے، شادی میں بھی آئیں گی، میں ضرور ملاؤں گا۔ وہ آ رہی تھی جب اس کا ہاتھ میرے کرتے میں اٹک گیا اور اس کے بریسلیٹ کی نوک میری گردن میں چبھ گئی۔ وہی ہوا یہ زخم، اور تمہیں پتہ ہے یہ ذرا سا زخم دیکھ کر وہ معصوم سی لڑکی رونے لگی۔ معراج سیرت کو یاد کر کے بے ساختہ مسکرایا۔ پہلی بار آیت نے سالار کے علاوہ معراج کے منہ سے کسی اور کی تعریف سنی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں اتنا اچھا لگ رہا ہوں کہ مجھے نظر لگی ہے۔ معراج نے شرارت سے آیت کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر آیت بھی مسکرائی۔ ویسے وہاں ایک سے ایک حسین لڑکی تھی، لیکن کسی ایک نے بھی آپ کو منہ نہیں لگایا۔ اس سے پہلے کہ معراج اپنی تعریف میں کچھ کہتا، آیت کو بولنا پڑا، جس پر معراج نے بے اختیار شیشے کی طرف دیکھا، پھر مسکرایا۔ اسے دیکھنے لگا جیسے کہہ رہا ہو کہ میں اتنا بھی گزرا نہیں۔ کمرے میں قدم رکھتے شاہ نے یہ ساری باتیں سن لی تھیں۔ شاہ کو دیکھ کر وہ عورت کھڑی ہو گئی۔ شاہ سائیں، میں بی بی جی کو کھلانے کے لیے آئی تھی، اس نے فروٹس کی ٹوکری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم جاؤ یہاں سے، شاہ نے کہا۔ وہ عورت باہر نکل گئی۔ تو کیا کہہ رہی تھی تم؟ میں کوئی جن ہوں، دیو ہوں جو تمہیں اٹھا لایا ہوں؟ اب شاہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ شاہ کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ چارپائی سے اٹھ گئی۔ اگر میں جن یا دیو ہوں تو پھر کوئی شہزادہ بھی ضرور آئے گا اس پری کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے۔ افسوس شاہ، کوئی شہزادہ آنے ہی نہیں دے گا۔ اگر کوئی آ ہی گیا تو اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے وہ حویلی کے کتوں کے آگے پھینکے گا، کیونکہ اس کہانی کا شہزادہ شاہ خود بننا چاہتا ہے، جو تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ نئی عشق، جنوں، دیوانگی یا شاید اس سے بھی اوپر، شاہ تمہیں لے کر بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ اب اگر کوئی تمہیں شاہ سے دور کرے گا تو شاہ اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ شاہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ لڑکی بس روئے جا رہی تھی۔ شاہ نے بے اختیار اسے چھونے کی کوشش کی، وہ پیچھے ہٹی۔ کیونکہ تم کوئی عام لڑکی نہیں ہو، بلکہ شاہ کی محبت ہو۔ مجھے جانے دے، میں قسم کھاتی ہوں میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ شاہ کی بات کو مکمل اگنور کر کے وہ پھر بولی، آپ مجھے گھر چھوڑائیں، ہم پولیس کے پاس بھی نہیں جائیں گے۔ اسے لگا تھا شاید شاہ پولیس کے نام سے ڈر جائے گا، لیکن پولیس کی بات پہ شاہ نے بے اختیار کہکا لگایا، میری جان، یہاں کی پولیس بھی شاہ کے ٹکڑوں پہ ناچتی ہے۔ سو پولیس والوں کو تم ایک سائڈ پر رکھ کر صرف اپنی اور میری بات کرو۔ میرے گھر والے مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ پھر سے رونے لگی، جبکہ شاہ کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اتنے دنوں سے میں تمہارا چہرہ دیکھ رہا ہوں، لیکن آج تک مجھے تمہارا یہ خوبصورت دل نظر کیوں نہیں آیا؟ شاہ نے اس کے اوپری ہونٹ پہ نقطہ نما تل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اب سمجھ میں آیا، تم اتنی خوبصورت ہو، یہ تل تمہاری حفاظت کے لیے لگایا گیا ہے تاکہ تمہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ شاہ نے اپنے پاس سے ہی اپنی بات کی وضاحت کی۔ شاہ نے اپنے انگوٹھے کی مدد سے اس تل کو چھونا چاہا۔ اس سے پہلے اس کا ہاتھ اس کے چہرے کی طرف جاتا، اس کا زوردار تماچا شاہ کے گال پر پڑا، جو اس نے اپنی ساری قوت جمع کر کے مارا تھا۔ شاہ غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ میں اس سے زیادہ زور سے مار سکتی تھی، لیکن آپ کے برے ہونے کا لحاظ کر گئی۔ اسے جلدی ہی احساس ہو گیا کہ اس کا تمانچہ اتنا بھی زوردار نہ تھا، جس پر غصے سے آگے بڑھتے شاہ نے بے اختیار کہکا لگایا، میری جان، تمہارا اتنا ہی احسان کافی ہے کہ تم نے مجھے خود سے چھوا۔ ہاں، لیکن اگر تم مجھے اس سے زیادہ زور سے مارنا چاہتی ہو تو اپنے ہاتھوں کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہ فروٹس کی ٹوکری میں رکھی گئی چھری کو اٹھا کر لایا اور اس کا ہاتھ تھام کر اس کے ہاتھ میں چھری رکھ دی۔ اب اگر تمہارا مجھے مارنے کا دل کرے تو اپنے ہاتھوں کو تکلیف مت دینا۔ اس نے چھری مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھام لی۔ میں سچ میں مار دوں گی، وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ ہاں، تمہاری ہمت سے بخوبی واقف ہوں میں۔
میں سچ کہہ رہی ہوں، میں مار دوں گی، وہ پھر سے اسے یقین دلانے کے لیے بولی۔ یہ آدمی پہلے ہی تمہارے پیار میں مارا پڑا ہے، اور کتنا بار مارو گی؟ شاہ یہ کہہ کر مڑا اور اپنے موبائل پر آنے والی کال سننے لگا۔ جب شاہ کو اپنے کندھے پہ کوئی چیز چبکتی ہوئی محسوس ہوئی، یہ وہی چھری تھی جو یقیناً آدھی شاہ کے کندھے کے اندر جا چکی تھی۔ شاہ بے یقینی سے اسے دیکھے گیا جو سسکیاں روکے رونے میں مصروف تھی۔ خون دیکھ کر اس کے رونے میں مزید شدت آئی۔ سوری، میں یہ نہیں چاہتی تھی، وہ بے اختیار معافی مانگنے لگی۔ معاف کر دیجئے، وہ ایک ایک قدم پیچھے بڑھانے لگی۔ میں نے کہا تھا میں مار دوں گی، آپ نہیں مانے، وہ رندی ہوئی آواز میں بولی۔ دیکھا اب لگی نا؟ وہ یہ سب کہتے شاہ کو معصومیت کی ایک تصویر لگ رہی تھی۔ معاف کر دیجئے مجھے، میں آپ کو مارنا نہیں چاہتی تھی، لیکن آپ مجھے جانے نہیں دے رہے۔ شاہ کے 4 نوکر کمرے کے باہر شاہ کا انتظار کر رہے تھے، اسے اس حالت میں دیکھ کر اندر آ گئے۔ شاہ سائیں، آپ کو کیا ہو گیا؟ مزمل فوراً شاہ کی طرف بڑھا، جبکہ سب لوگوں کو اس کی طرف متوجہ دیکھ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اگلے ہی پل چاروں میں سے کسی ایک نے اس کا ہاتھ تھام لیا، لیکن شاہ کی بگڑتی حالت دیکھ کر ہاتھ چھوڑ کر وہ بھی شاہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اپنے آپ کو آزاد پا کر وہ کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ سب کا دھیان شاہ کی طرف لگ گیا۔ طارق نے شاہ کو تھامنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے شاہ نے اس کا بازو دبوچ لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے چھونے کی؟ ہاتھ کیسے لگایا تم نے؟ اس سے شاہ نے غصے سے کہا۔ شاہ سائیں، وہ بھاگ رہی تھی۔ طارق سمجھ چکا تھا کہ شاہ کس لیے غصہ کر رہا ہے۔ طارق کچھ اور کہتا کہ شاہ نے اپنے کندھے سے چھری نکالی اور بے دردی سے طارق کی کلائی پر 4-5 بار چلا دی۔ طارق درد سے چلا اٹھا۔ اگر تم میرے وفادار ملازم نہ ہوتے طارق، تو میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ شاہ اسے دور پھینک کر کمرے سے باہر نکلا۔ شاہ کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کے کندھے پر چوٹ لگی ہے اور اس کے سارے کپڑے خون سے لت پت ہیں۔ مزمل شاہ کے پیچھے دوڑا، لیکن اس سے پہلے شاہ گاڑی لے گیا۔ وہ بارش میں بھاگ رہی تھی، وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی، اسے کسی بھی حالت میں شاہ کی پہنچ سے دور نکلنا تھا۔ اس کی سانس پوری طرح سے پھول چکی تھی۔ بھاگتے بھاگتے اس کے قریب سے تیز رفتار سے ایک گاڑی نکلی اور اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ فرنٹ ڈور کھول کر شاہ گاڑی سے باہر نکلا اور اس کے قریب آ کر اس کا بازو پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ اب بھاگنا بند کرو، آنا تو آخر تمہیں میرے ہی پاس ہے۔ گاڑی کا دروازہ بند کر کے شاہ اپنی طرف آیا اور فل سپیڈ میں گاڑی آگے بڑھا دی۔ پلیز مجھے جانے دیں، مجھے میرے گھر جانا ہے، میرے گھر والے مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، وہ مسلسل مزاحمت کر رہی تھی۔ لیکن کون تھا وہاں جو اس کے رونے کی پرواہ کرتا، اس کے اپنوں سے ملاتا؟ شاہ تو چپ چاپ بے حس بنا اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ 3 دن کے بعد آج وہ پھر وہیں پر تھی جہاں سے 3 دن پہلے رات کے اندھیرے میں وہ بھاگی تھی۔ گاڑی رک گئی، وہ اس کا ہاتھ تھام کر گھسیٹتے ہوئے حویلی کے اندر لے گیا، پر لا کر اسے بیڈ پر پھینکا۔ بہت شوق ہے تمہیں بھاگنے کا، بس بھاگ لیا جتنا بھاگ سکتی تھی تم۔ اب تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، کیونکہ اب شاہ تمہیں یہاں سے کہیں جانے ہی نہیں دے گا۔ ایک بات کان کھول کر سن لو اور سمجھ لو، اب سے تم صرف شاہ کو سوچو گی، صرف شاہ کو چاہو گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ کہ اب سے صرف شاہ کی ملکیت ہو تم۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے وارن کرتا ہوا بیڈ پر پٹک کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ایک بار پھر سے رونا اس کا مقدر بن گیا تھا۔ شاہ سائیں، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، آپ کے علاج کے لیے آئے ہیں، مزمل نے بتایا۔ شاہ مزمل کی طرف بڑھا اور اس سے فرسٹ ایڈ باکس لیا اور پھر اسی کمرے میں آ گیا۔ اسے پھر سے اس کمرے میں دیکھ کر وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھی رہو میری جان، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس نے اس کا ہاتھ تھام کر بٹھایا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو شاہ کمرے سے غصے سے باہر نکلا تھا، یہ آدمی اس آدمی سے بالکل الگ تھا۔ شاہ نے اسے محبت سے بیڈ پر بٹھایا اور خود زمین پر بیٹھ کر اس کے پیر کا زخم دیکھنے لگا، جو شاید بھاگنے کی وجہ سے لگا تھا۔ لیکن وہ سمجھ نہیں پائی کہ اتنے غصے میں وہ اسے وہاں سے یہاں حویلی میں لے کر آیا تھا۔ یہ زخم آخر اس نے کب اس کے پیر پہ دیکھا؟ جبکہ جو زخم اس نے شاہ کے کندھے پر دیا تھا وہ اس کے زخم سے کہیں زیادہ گہرا تھا، لیکن شاہ کو اس زخم کی پرواہ نہ تھی۔ اس نے کن آنکھیوں سے اس کے کندھے کی طرف دیکھا، جہاں سے شاید ابھی بھی خون بہہ رہا تھا،
کیونکہ شاہ کا کرتا پوری طرح سے خون میں لت پت ہو چکا تھا۔ شاہ نے بہت احتیاط سے اس کے پیر پہ پٹی باندھی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب تم آرام کرو اور اب رونا مت، یہ کہہ کر اس کا گال تھپ تھپا کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ ایک بار پھر سے وہ اپنی بے بسی پر رونے لگی۔ آج شام سے ہی بارش ہو رہی تھی اور منت بارش کی دیوانی تھی۔ اسے بارش میں بھیگنے کا حد سے زیادہ شوق تھا۔ پہلے تو حاشر بھی اس کا یہ شوق پورا کرنے میں اس کا خوب ساتھ دیتا تھا، لیکن جب حاشر کا لہجہ سخت ہوا تو منت نے اس سے اپنی باتیں کہنا چھوڑ دیں۔ نہ تو وہ فرمائشیں کرتی تھی اور نہ ہی وہ ضدی تھی۔ وہ حاشر سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی کوئی بھی بات سے کبھی حاشر کو تکلیف ہو۔ وہ حاشر کی خوشی میں خوش رہتی تھی۔ منت جب سارا کام ختم کر کے کمرے میں آئی تو حاشر گھوڑے بیچے سو رہا تھا۔ منت منہ بسور کر رہ گئی، کیونکہ بارش منت کی کمزوری تھی اور اکیلے اس وقت چھت پہ جانے سے اسے ڈر لگ رہا تھا، اور سیرت بھی صبح صبح ہی سو گئی تھی، کیونکہ آج ہنا کا نکاح ہوا تھا، جس وجہ سے وہ سارا دن ہنا کے گھر پر رہی اور کافی تھک گئی۔ اس لیے منت نے اسے ڈسٹرب نہیں کیا، اور ویسے بھی وہ بارش اور بجلی چمکنے سے ڈرتی تھی۔ اس نے 2-3 بار حاشر کو آواز دی، لیکن کوئی جواب نہ ملا، سو وہ بھی لیٹ گئی۔ اس پیارے سے موسم میں نیند تو آنی نہیں تھی۔ رات 1 بج گیا، منت کو نیند نہیں آئی۔ حاشر، ایک اور کوشش۔ حاشر نے شاید اٹھنے کی نا قسم کھا رکھی تھی۔ حاشر اس بار بہت لاڈلے سے اس کے کندھے پر سر رکھ کر بولی، جی میری جان۔ حاشر سیدھا ہوا اور محبت سے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ وہ ابھی تک نیند میں تھا۔ حاشر کی یہ عادت بہت پرانی تھی، وہ نیند میں بھی منت کو بہت محبت سے پکارتا تھا۔ حاشر اٹھ جائے نا پلیز۔ منت نے حاشر کی شرٹ کو مٹھی میں لیتے ہوئے ہلکا سا جھنجھوڑا۔ جی جان اٹھ گیا۔ اس نے محبت سے اس کی طرف دیکھا۔ صبح ہو گئی کیا؟ حاشر نے باہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، منت نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ پھر کیوں جگایا؟ طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ حاشر کو اس کی فکر لگ گئی۔ ہاں میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، منت نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ تو پھر حاشر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ حاشر باہر بارش ہو رہی ہے، منت ایکسائٹمنٹ میں بولی۔ پہلی بار ہو رہی ہے؟ حاشر اسی کے انداز میں بولا۔ نہیں، پہلی بار تو نہیں ہو رہی، لیکن بہت دنوں کے بعد ہو رہی ہے، اور وہ بھی رات کو، اسی لیے میں نے آپ کو جگایا۔ منت سو جاؤ۔ حاشر نے منت کی بات کاٹتے ہوئے نرمی سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ حاشر صرف آدھا گھنٹہ، ہم جلدی واپس آ جائیں گے، پھر میں آپ کو بالکل ڈسٹرب نہیں کروں گی۔ منت سو جاؤ، شاباش۔ حاشر نے پھر اس کی بات کاٹی۔ اس کے بعد منت کچھ نہیں بولی، منہ بسور کے دوسری طرف منہ کیے لیٹ گئی۔ منت کبھی بھی حاشر سے روٹھتی نہیں تھی اور نہ ہی دوسری طرف کروٹ لے کے سوتی تھی۔ حاشر کو لگا کہ شاید آج وہ اس سے ناراض ہو ہی گئی ہے۔ اسی سوچ کو لے کر حاشر کو عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ منت، حاشر نے پکارا۔ سو جائے حاشر، اب میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گی، منت نے اسی طرح لیٹے لیٹے جواب دیا۔ صرف 20 منٹ منت، اس سے اوپر 1 سیکنڈ بھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں بلکہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ منت فوراً بستر سے نکلی اور حاشر کے پیچھے بھاگی، کہیں وہ اپنا ارادہ بدل ہی نہ دے۔ اس چھت پر صرف ایک ہی کمرہ تھا۔ حاشر وہی کمرے کی ایک کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ منت بارش میں چلی گئی، اور اس کچھ ہی سیکنڈ میں بارش منت کو پوری طرح بھگا گئی۔ حاشر خمار آلود منت کے بھیگے وجود کو دیکھنے لگا، اور بارش میں کھیلتی کوئی ننھی سی بچی لگ رہی تھی۔ جب حاشر کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تب اس کی عمر کھیلنے کودنے والی ہی تھی، پر حاشر کو یہی لگتا تھا کہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے پہلے اس کو پالنا پڑے گا۔ لیکن پھر حاشر کو بہت جلدی احساس ہو گیا کہ وہ کوئی نہ سمجھ بچی جیسی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مکمل شریک حیات ہے جس کے ساتھ حاشر اپنی ہر بات شیئر کر سکتا ہے۔ بھیگتے ہوئے منت کو احساس ہی نہیں ہوا کہ کب حاشر اس کے پاس آیا، اسے کھینچ کر اپنے مزید قریب کر لیا۔ مجھے دیوانہ کرنے لائی ہو اپنے ساتھ؟ حاشر نے منت کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ میں تو خود بارش کی دیوانی ہوں، آپ کو کیا دیوانہ کروں گی؟ منت سیدھا ہو کے اس کے کاندھوں پہ اپنا ہاتھ رکھے بولی۔ اچھا تو تم بارش کی دیوانی ہو اور مجھے لگا کہ تم میری دیوانی ہو، حاشر نے شرارت سے کہتے ہوئے شہادت کی انگلی سے اس کی تھوڑی کو اونچا کیا، اور اس کے نازک پنکھڑیوں جیسے لبوں پر اپنے لب رکھے
خود کو سیراب کیا۔ اس کی گردن کے حسین تل کو اپنے لبوں سے چھوا اور اس کے حسین سراپے میں کھونے لگا۔ اچانک بادل گرجے اور زوردار چیخ کی آواز سنائی دی۔ وہ ہوش کی دنیا میں آئے۔ سیرت، دونوں بے ساختہ بولے اور نیچے کی طرف بھاگے۔ دونوں بھاگتے ہوئے سیرت کے کمرے میں آئے۔ سیرت کسی معصوم سے چھوٹے کے بچے کی طرح اپنی الماری کے پیچھے بنی تھوڑی سی جگہ پر ڈر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ سیرت میری جان، کیا ہوا؟ حاشر دوڑتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ بھائی مجھے آگ لگ جائے گی، بجلی کڑک رہی تھی، وہ ڈری ہوئی تھی۔ میں جل جاؤں گی، آگ لگ جائے گی۔ نہیں میرا بچہ، کوئی آگ نہیں لگے گی، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، وہ تمہارے ساتھ۔ حاشر نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ بھائی بارش، بجلی، آگ، میں جل جاؤں گی، میں مر جاؤں گی، وہ روئے جا رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا میرا بچہ، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، بہادر بنو میری جان، منت نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ بھائی مجھے آپ دونوں کے ساتھ سونا ہے۔ سیرت روتے ہوئے حاشر کے گلے لگی۔ ہاں میرا بچہ، کیوں نہیں، تم دونوں میں یہاں پہ سو جاؤ۔ حاشر نے محبت سے اس کے آنسو صاف کیے۔ کچھ نہیں ہوگا میری جان، یہ تو قدرت کا ایک نظام ہے جو چلتا رہتا ہے، اس سے رونے والی کون سی بات ہے؟ منت اسے سمجھاتے ہوئے بیڈ پر لے کر آ گئی۔ بھابھی آپ کے کپڑے کیوں بھیگے ہیں؟ اور بھائی کے بھی۔ اس کا ڈر کم ہوا تو دھیان ان کے کپڑوں پر چلا گیا۔